सीरत साद इब्न अबी वक्कास के सिलसिले दर्स में आज हमारा ये तीसरा दर्स है और गुज़िश्ता मरतबा हमने साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक के हालात को देखा था। आज इंशाअल्लाह उसके बाद के हालात को हम देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ के ऊपर बैत की साहबा ने, और इस तरह से जो है अमीरुल मुमिनीन की हैसियत से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के जो है वो अमीर मुकर्रर हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन। साद इब्न अबी वक्कास ने बिला तवक्कुफ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बैअत की। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बस एक ये प्लेन सी बात है कि हम पढ़कर गुजर जाते हैं, मगर ये एक फैसला है जो एक सहाबी रसूल ने लिया है। बैत करने का माना यह है कि अपने आप को हवाले कर देना समोतात के लिए। शरीयत के दायरे के अंदर जो भी हुक्म दिया जाएगा उसकी जो है वो अमली तौर पर उसकी पैरवी की जाएगी। इसके ताल्लुक से भी एक रिवायत हमारे सामने आएगी बुखारी की। चूंकि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी ही के अंदर लश्कर उसामा को वफात से 2 दिन पहले तैयार किया था, और आपकी इमारत के अंदर किबार साहबा, बड़े बड़े साहबा कराम जो है वो शाम की तरफ जो है वो कूच कर चुके थे, और फिर रास्ते ही के अंदर जब खबर हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की, तो ये लश्कर वापस आया। इस हवाले से जो लोग इस अल्लाह के नबी के विदा करदा लश्कर के अंदर शामिल थे, उसके अंदर उमर इब्न खत्ताब भी थे रजी अल्लाह अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी थे रजी अल्लाह अन्हु। इस तरह से उसामा इब्ने ज़ैद बहुत कम उम्र सहाबी थे, ज़ैद इब्ने हारिसा के बेटे थे। अब बड़े बड़े साहबा कराम जो सादिकुल अव्वलून भी हैं, अशराए मुबश्शरा भी हैं, उन्होंने जब ये उसामा इब्ने ज़ैद उनकी क़यादत के अंदर कूच किया, इसके अंदर बहुत अहम कार फरमाई होती है। अगर तज़किया नफ्स न हुआ हो, तरबियत न हुई हो, तो इंसान के लिए ये बात तस्लीम कर लेना, ये बात मान लेना। हम अपने माहौल में देखते हैं, सीनियर जूनियर इतने दिनों से हम लगे हैं, ये कल आए हैं, जुमा 8 दिन हुए हैं। ये सारी बातें जो है मानना आसान नहीं होता, हम प्लेनली इसको पढ़कर गुजर जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े साहबा इकराम अशराए मुबश्शरा भी इसके अंदर शामिल हैं, जो इसके अंदर शामिल हुए थे। उसके अंदर साद इब्न अबी वक्कास भी थे रजी अल्लाह अन्हु। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और तालीम का ये नतीजा था। और फिर ये है कि कुछ लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर एतराज भी किया, जो न्यू कमर्स थे। बुखारी में रिवायत है मुफस्सल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इसको विदा करने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा इब्न ज़ैद को, तो उस वक्त जो है वो
جب یہ اعتراض ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تطعموا فی عمارتی ہی فقد کنتم تطعمون فی عمارتی ابیہ من قبل. تم آج جو ہے وہ اس کی عمارت کے اوپر یعنی اسامہ ابن زید کی عمارت کے اوپر آج تم اعتراض کرتے ہو. اس سے پہلے بھی تم اس کے والد کی عمارت پر اعتراض کر چکے تھے یعنی زید بن حارثہ. اور اللہ کی قسم اس کے والد زید بن حارثہ بھی عمارت کے لائق تھے، کیپیبل تھے، باصلاحیت تھے اور اس عہدہ اور اس منصب اور اس ذمہ داری کے قابل تھے وہ. اور مجھے لوگوں میں وہ عزیز تھے، سب سے زیادہ عزیز تھے لوگوں میں، اور اسامہ بھی مجھے لوگوں کے اندر عزیز ہیں. تو یہ بات یہاں پر ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے اندر موجود تھے، کبار صحابہ اس میں موجود تھے، اور ایک نیو کمر کو جو کم عمر ہیں ان کے قیادت کے اندر جانا یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور ایسے کئی معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں جو آئے ہیں جس کے اندر جس کسی کو ذمہ دار اور بڑا بنایا گیا بلا چون و چرا انہوں نے ان کی اطاعت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر ایک کالا کلوٹا حبشی گھنگریالے بال والا کشمش کی طرح سے سر والا اگر تمہارے اوپر امیر ذمہ دار مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. یہ تربیت، یہ تعلیم، یہ تزکیہ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے درکار ہے. صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ مانتے نہیں ہیں، کسی کی فرما برداری، کسی کی اطاعت ماننے کو تیار نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیے نا مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہر انسان اپنی جگہ پر قائد بنا ہوا ہے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ تربیت تھی صحابہ کرام کی، اور کتنے بڑے مشن کے لیے، کتنے بڑے کام کے لیے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اگر اسامہ ابن زید کو امیر مقرر کیا تھا تو اس کے پیچھے اسباب تھے، اس کے پیچھے وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے والد جو ہے وہ اسی سرزمین کے اندر شہادت پائے تھے غزوہ موتا میں، یہی دشمن کا سامنے، اور اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا. اللہ کے نبی نے یہ بات دیگرے 3 صحابہ کو امیر مقرر کیا کہ جب ان کی شہادت ہو جائے اس کے بعد یہ امیر ہوں گے، اس کے بعد یہ امیر ہوں گے. اسامہ زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں اس کے بعد جو ہے وہ جعفر ابن ابی طالب عمارت سنبھالیں گے. جب وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ قیادت کو سنبھالیں گے. جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو تم لوگ باہم آپس میں مشورہ کر کے جو ہے وہ کسی کو اپنا امیر بنا لینا. اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام نے خالد بن ولید کو امیر بنایا، اور ان کو بھی ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا آ کر. اس غزوہ موتا میں انہیں اسلام میں آئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا. کیوں؟ بیسس آف میرٹ، ٹیلنٹ اور صلاحیت. بہرحال ایک بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے والد کو شہید کیا گیا تھا، یعنی زید بن حارثہ کو، ان کی دلجوئی کے لیے، بیٹے کی دلجوئی کے لیے اسامہ بن زید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کے والد کو شہید کیا گیا تو وہ دل کھول کر جو اس مارکے کے اندر اپنی جو ہے وہ کارنامے دیں. ظاہر سی بات ہے جن کے والد کی شہادت ہوئی اس بیٹے کا حال کیا ہوگا. تو یہ اس میں حکمت تھی، اس کے اندر مصلحت تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نے جدا کرنے کے لیے کچھ دور تک چلے تو اسامہ ابن زید جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں. تو ابو بکر صدیق جب اس کی لگام پکڑتے ہیں تو اسامہ ابن زید گھوڑے سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل، تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں، تم بیٹھے ہی رہو.
میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر میرے پاؤں گرد آلود ہوں. اس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہیں. اللہ کی راہ میں انسان نکلا ہے اور اس کے پاؤں میں جو گرد غبار لگتا ہے، اس کے بدن کے اوپر جو گرد غبار لگتا ہے، یہ میں اس کو عزیز رکھتا ہوں، لہٰذا تم بیٹھے رہو. یہ صحابہ کرام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اتنا بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے. عشرہ مبشرہ ہیں جو اسامہ بن زید کی قیادت میں جا رہے ہیں. سب اوقات لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو. کتنا ڈسپلن، کتنی تربیت. بہرحال جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو بھی نصیحتیں کرنی تھی کی اور یہ کہا کہ اگر تم کہو، اسامہ بن زید سے کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق، اگر تم کہو یہ بہتر سمجھو تو عمر بن الخطاب کو میرے پاس چھوڑ دو مدینہ ہی کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے اسامہ بن زید کہاں انکار کرنے والے تھے، مگر انداز دیکھیے گفتگو کا اور کلام کا. حکم نہیں دیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو تیار کیا تھا اس کے اندر عمر بن الخطاب موجود تھے، تو لہٰذا جو ہے اس وقت وہ موجود رہیں گے. اب چونکہ امیر ہیں، آپ اگر چاہو تو عمر بن الخطاب کو میرے پاس چھوڑ دو. تو بہرحال لشکر اسامہ بن زید کے اندر سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ ہیں، مگر ان کی قیادت کے اندر آپ نے وہ شام کی طرف کوچ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی تو دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس روایت کا وہ حصہ ہم اپنے سامنے رکھیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے. سنیں گے، سمجھیں گے، سمجھ میں آیا تو کریں گے، نہیں سنیں گے اور اطاعت کریں گے. لسن اینڈ اوبے. لہذا اس کے بعد کئی الفاظ ہیں جو ہمارے عنوان کے اعتبار سے جو اس کے اندر جو الفاظ ہیں کس بات کے اوپر، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اور آپ ہمارے اوپر جس کسی کو بڑا اور امیر اور ذمہ دار مقرر کریں گے، جس کسی کو ہمارے اوپر امیر اور ذمہ دار مقرر کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس سے تنازع نہیں کریں گے اور اس سے جھگڑا نہیں کریں گے. یہ ہے تعلیم اور یہ ہے تربیت. بہرحال جب اسلام سے محبت ہو، جب دین سے محبت ہو تو انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں. اسلام کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، اللہ کے نبی جو دین کو لے کر آئے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ پھیلے پھولے. جب یہ سوچ ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی سوچ ہوتی ہے، تو انسان کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے. مگر جب اسلام کاروبار بن جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ ایک کاروبار کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی آپ کا بزنس پارٹنر ہے، اس کے اندر اگر ٹیلنٹ اور اس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ اپنی ٹیلنٹ اور صلاحیت کو کاروبار میں لگا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ جتنا اپنے ٹیلنٹ کو اس کے اندر جھونکے گا اتنا فائدہ ہوگا، منافع ہوگا. وہاں پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ذاتی فائدہ ہو رہا ہے. مگر اسلام کے اندر اگر کوئی ایسا طرز عمل، ایسا کوئی معاملہ آتا ہے، ایسا کوئی کیس آتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ رد مقابل لگنے لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو پسند نہیں کیا، بھلے اسلام کا نقصان ہو مگر یہ جو ہے وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہے، یہ اس سے ہمارا مقابلہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اسلام کے اندر لے کر جتنی بھی فرقہ بندیاں ہیں اس کی وجوہات میں سے یہی ایک وجہ ہے، بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. اب اسلام کا فائدہ اگر پیش نظر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوگا، جو صلاحیتیں ہوں گی، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو پروموٹ کیا اور عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین نے اس کو پروموٹ کیا اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا. دو مثالیں ہمارے سامنے اسامہ بن زید کی، خالد بن ولید کی رضی اللہ عنہما. یہ ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں. اسلام کو لے کر ہماری میچورٹی وہ بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت اہم مدعا ہے، بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھنے کو ملتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ
बनु हवाजिन का आमिल आपको मुकर्रर किया। बनु हवाजिन कौन है? देखिए, ये सहाबा का इंतखाब, ये अल्लाह के नबी की तरबियत का नतीजा था, तालीम का नतीजा था। अल्लाह के नबी की सोहबत में रहकर जो सीखा था अबू बकर सिद्दीक ने और सहाबा कराम ने, तो आपने बनु हवाजिन का आपको आमिल मुकर्रर किया। बनु हवाजिन कौन है? ये मक्का से करीब एक कबीला है और ये तीर अंदाजी के अंदर बहुत माहिर तीर अंदाजी के अंदर। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर किया है। हुनैन, ग़ज़वा हुनैन का, इज़ा अजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें अपनी कसरत के ऊपर गर्रा हो गया था कि हमारी इतनी बड़ी तादाद आ जाए। मक्का फतेह होते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े लश्कर के साथ जो है बनु हवाजिन की तरफ गए थे और उसमें भगदड़ मच गई थी जब बनु हवाजिन ने 4 तरफ से तीरों की बौछार कर दी थी। तो ये कबीला जंगू कबीला था, नंबर 1, और दूसरा ये है कि तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे लोग। और साद इब्न अबी वक्कास को तो अल्लाह के नबी ने तीर अंदाजी में दुआ दी थी। गोया कि उनके इस महारत से साद इब्न अबी वक्कास फायदा उठाएं और साद इब्न अबी वक्कास की महारत से वो लोग फायदा उठाएं। यानी किसका इंतखाब करना और क्यों इंतखाब करना, ऐसे अलग तक नहीं था सहाबा की जिंदगी का मामला, यूं ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे अल्लाह के नबी ने ये तालीम, ये तरबियत सहाबा कराम को दी थी कि बेहतरीन से बेहतरीन इंसान का इंतखाब किया जाए। ये पूरा अल्लाह के नबी और सहाबा की जिंदगी में हमको नजर आता है। बहरहाल बनु हवाजिन का आपको आमिल मुकर्रर किया और इसका फायदा भी देखिए आपके। नंबर 1 तो यह है कि जब 12 हिजरी के अंदर अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत के बाद उमर इब्न खत्ताब खलीफा हुए, तो उसके बाद जो है वो जंग कादसिया हुई है और जंग कादसिया के अंदर 3000 बनु हवाजिन के जो लोग थे, जंगजू थे, 3000 जो इस्लाम लाए थे, वो इसके अंदर शामिल थे जंग कादसिया के अंदर, और उनकी क़यादत साद इब्न अबी वक्कास कर रहे थे। यानी डिसीजन और उसके नतीजे कहां तक जा रहे हैं आप देखिए, कैसे फैसले करते थे सहाबा किराम और उसके नताइज क्या निकलते थे। बहरहाल इसी के साथ साथ जो है वो अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत 2 साल से ज्यादा अरसे का रहा। उसके बाद इत्तेफाक के साथ में जो तय हुआ कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को जो है वो मुकर्रर किया गया अमीरुल मुमिनीन की हैसियत से, सहाबा किराम के मशवरे से। तो आपके दौर के अंदर जो है वो जंग कादसिया हुई है और इराक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भी ईरान के कब्जे में आता था, यानी ईरानियों का गलबा था। उस वक्त जो सुपर पावर थी 2 थी, एक सल्तनत रोमा अल्लाह के नबी के जमाने में भी रूमी सल्तनत, और दूसरे जो है वो सल्तनत ईरान। इन दोनों का जिक्र सूरह रूम में अल्लाह ने किया है। रूमी मुशरिक थे, आप जो ईरान के रहने वाले मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले थे, अहले फारस अहले ईरान मुशरिक थे, और रूमी जो है वो अहले किताब थे, नसारा थे। इसी के बैकग्राउंड के अंदर जो है अल्लाह ताला ने पेशन गोई जो है वो सूरह रूम के अंदर की है। करीब की जमीन के अंदर अनकरीब जो है वो रूमी गालिब आएंगे, मगलूब हुए हैं गालिब आएंगे, और अल्लाह ताला उस वक्त मोमिनों को 2 खुशियां देगा। और जिस वक्त रूमी गालिब आ गए इन मजूसियों के ऊपर, ईरानियों के ऊपर, उसी वक्त अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बद्र के अंदर अहले इस्लाम को फतह दी थी, 2 खुशियां। तो मेरे आज जो है वो यहां पर ये जंग कादसिया जिसके अंदर इराक की फतह है, ईरान की फतह है, तो इसके अंदर बहुत ही अहम किरदार है साद इब्न अबी वक्कास का कि आपको सिपाहसालार बनाकर भेजा गया। तो बहरहाल जो है वो ये मामला था रूमियों का और मजूसियों का, तो जिसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो यज़द जिसने इस्लाम के खिलाफ जो है वो इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी ताकत कि इस्लाम का कला कमा किया जाए उमर इब्न खत्ताब के दौरे खिलाफत के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं ईरान कुल का कुल फतह हुआ है उमर इब्न खत्ताब के दौरे खिलाफत के अंदर, और इसकी फतह के अंदर साद इब्न अबी वक्कास का बहुत अहम किरदार है। लिहाजा अब जो है वो ये सारी खबरें उमर इब्न खत्ताब तक पहुंच रही हैं
اور بہت بڑی طاقت ہے اس وقت کی ایران. تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کیا جائے. تو پھر بہرحال پیش قدمی کرنے کا فیصلہ تو ہوا، مگر قیادت کس کی ہوگی؟ تو اس پر جو ہے وہ امیر المؤمنین نے خود فیصلہ کیا کہ وہ خود قیادت کریں گے، خود نکلیں گے مدینہ سے. تو اس پر جو ہے وہ اتفاق ہوا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آتے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، کہ آپ نے ایسے مضبوط دلائل جو ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ ان دلائل کا تمام صحابہ کرام کو قائل ہونا پڑا، اور اس کے بعد میں پھر طے ہوا کہ پھر آخر پھر کس کو سپہ سالار بنایا جائے، کس کو امیر بنایا جائے، کس کو ذمہ داری دی جائے. یہ بہت بڑا مارکا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جو معاملہ حل ہو گیا، اور پھر اس طریقے سے آپ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی. اور اس کی دو اہم وجوہات تھی. ایک تو یہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جو دعا دی تھی، ایک تیر کے درست ہونے کے لیے، نشانے کے درست ہونے کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو تو قبول فرما. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمنان اسلام کے ساتھ مار کے ہوں گے تو ایسا سپہ سالار جس کی دعا اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ایک بڑی طاقت کے سامنے جو ہے وہ ان کا انتخاب کیا گیا. اور پھر اللہ کے نبی کے جو سپہ سالار صحابہ ہیں ان کے اندر سر فہرست جو صحابہ ہیں ان کے اندر سعد بن ابی وقاص بھی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ دور سعد بن ابی وقاص کی زندگی کا اسلام کے لیے گولڈن ایج کہلاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم صرف سعد بن ابی وقاص کی پوری زندگی کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں، 50 ہجری کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے. تمام جو ہے وہ آپ نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے، فتنوں کا دور بھی آپ نے دیکھا ہے، عثمان بن عفان کی شہادت بھی آپ نے دیکھی ہے، بہت بڑا دور آپ نے پایا ہے. لہذا جو ہے وہ اس پوری زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور آپ کے کارنامے اسلام کے لیے اگر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مختصر جو اقساط ہیں جو ہم ایک کے بعد ایک دیکھ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ہر ہفتے بھی چلائیں تو سال کم پڑ جائے گا. مگر ہمیں مختصر طور پر اختصار کے ساتھ میں جو اہم آپ کی زندگی کے واقعات ہیں اس کو دیکھنا ہے. کیونکہ جو کارنامہ آپ نے ایک مارکے کے اندر انجام دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی ٹیکنیک ہمیں الگ الگ طریقے سے دوسرے مارکوں کے اندر بھی نظر آتی ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں ایک دو مثالیں جو وہ ہماری نصیحت کے لیے، سبق آموزی کے لیے کافی ہیں. بہرحال اس طریقے سے جو ہے وہاں سے گولڈن ایج جو ہے وہ مورخین اور محققین اور اسکالرز جو اسلام کے بتاتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا جنگ قادسیہ سے بہت بڑی طاقت ہے جس کو ذکر کیا ہے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، سلطنت ایران. اور اس کا غصہ انہیں اتنا زیادہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ہتک کی ذمہ داری جو ہے وہ عمر بن الخطاب پر ڈالتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جو شہادت عمر بن الخطاب کی ہوئی ہے وہ ایرانیوں کی طرف سے ہوئی ہے، مجوسیوں کی طرف سے ہوئی ہے. یہ ہے جو وہ اس کے کچھ اہم نکات جس کے اوپر ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، مگر کون سا تار کدھر کہاں سے جڑا ہے اس کو ہم غور نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے صحابہ کی جو اصل عظمت ہے وہ نکھر کر ہمارے سامنے نہیں آتی ہے. بہرحال اس طریقے سے جب آپ پہنچے ہیں یہاں پر قادسیہ کے میدان میں تو اس وقت جو ہے وہ یزدگرد رستم کو ایران کے پیغام دیا جیسا کہ طریقہ ہے اللہ کے نبی نے سکھایا. 3 آپشنز ہیں، اسلام قبول کر لو، ہم تمہارے ساتھ میں بغیر جو ہے وہ لڑائی کیے ہوئے واپس چلے جائیں گے، اسلام قبول کر لو سلامتی پاؤ گے. یہ پہلا پیغام. دوسرا، نہیں قبول کرنا جزیہ دو، جزیہ دے کر اسلام کی ماتحتی کو قبول کر لو، تمہارے ادھیکار محفوظ رہیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے، یا تیسرا یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گی وہ شمشیر کرے گی. اب 3 میں سے جو اختیار کرنا ہے تم اختیار کر لو. اب یہاں پر یہ پیغام دے کر سعد بن ابی وقاص نے جن صحابہ رسول کو بھیجا تھا ان کا نام ہے عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ. ان کو بھیجا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ پیغام پڑھا ہے یزدگرد نے تو کہا کہ اگر جو ہے وہ سفیروں کے یعنی ایمبیسیڈرز کے دتوں کے قتل کیے جانے کے تعلق سے یہ اصول نہ ہوتا رائج
تو میں تمہیں قتل کر دیتا. اصول تھا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، بہت بڑی بغاوت شمار کی جاتی تھی اور یہ اصولوں کے خلاف چلنا سمجھا جاتا تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. لہٰذا اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ ایک ٹوکرے کے اندر جو ہے وہ مٹی بھر کر سر کے اوپر جو ہے وہ عاصم بن عمرو کے رکھی اور جو ہے وہ اس پیغام کے ساتھ اس ایک اہانت اس کی نظر میں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان صحابی رسول کو یہ جواب ہے میرا، سر کے اوپر مٹی کا ٹوکرا دے کر جو ہے بھیجا. تو جب عاصم بن عمرو جو ہے پہنچتے ہیں تو مبارکباد دیتے ہوئے پہنچتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو کہ اہل ایران نے، اہل فارس نے جو ہے وہ اپنی سرزمین کو، اپنی مٹی کو تمہارے حوالے کر دیا ہے. اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ گویا کہ انہوں نے اپنی زمین کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، یعنی اس کو کس طریقے سے انہوں نے پازیٹیو میں لیا. ایسے صحابہ کی زندگی میں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ سامنے والے نے جب انڈر اسٹیمیٹ کرنا چاہا، کانفیڈنس کو گرانا چاہا، سائیکولوجیکل وارفیئر جس کو کہتے ہیں کہ حوصلوں کو گرانا اور پست کرنا، ایسی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اس کا پازیٹیو جو ہے وہ کس طریقے سے اس میسج کا پیغام لینا جو ہے اللہ کے نبی نے تعلیم اور تربیت دی تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی بات سے مرعوب ہوتے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ دشمنان اسلام کی طرف سے اس طرح کے معاملات کو وہ کنسیڈر کرتے تھے اور اپنے حوصلوں میں کوئی کمی آنے نہیں دیتے تھے چاہے جیسے حالات ہوں. یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے. بہرحال اس وقت جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس پیغام کے بعد مارکا تو ہونا تھا. اب جب مارکا ہونا تھا تو ایسی صورت کے اندر یہ ہوا کہ سعد بن ابی وقاص ایک مرض کے اندر مبتلا ہوئے اور مرض یہ تھا کہ اس کو عرق النساء کہا جاتا ہے. عرق النساء رگ ہوتی ہے، شہرگم کہتے ہیں نا، نس رگ ہوتی ہے. تو یہ کولے سے لے کر ٹخنے تک کی جو رگ ہوتی ہے اس کے اندر درد رہتا ہے اور آدمی چل نہیں پاتا ہے، لنگڑا تو چلتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ مرض میں مبتلا ہو گئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک قلعہ جو تھا، تو ایک قلعے کے دوسرے منزلے کے اوپر آپ بیٹھے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہیں سے آپ نے جو ہے وہ کمانڈنگ کی اور ہلال بن علقمہ یہ جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے اور آپ یہاں پر بیٹھ کر پورا منظر جو ہے وہ جس کو آج کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی مثالیں ہیں جو صحابہ کی زندگی میں نہیں رکھی، کون سے ایسے حالات ہیں جو نہیں آ سکتے اور اس کی دلیل جو ہے وہ اسلام اور دین اور قرآن میں نہ ہو. آج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کنٹرول روم ہوتا ہے جہاں سے سب کچھ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ احکامات دیے جاتے ہیں. یہ اس زمانے کے اندر کس طریقے سے صحابہ کرام نے دیا کہ آپ دوسرے منزلے پر تو اونچائی کے اوپر وہاں سے سب کچھ منظر دیکھ رہے تھے میدان قادسیہ کا، اور اس کے بعد میں آپ نے جن کے ہاتھ میں جو اپنا نائب بنا کر کمان کی تھی وہ ہلال بن علقمہ تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ یہاں سے جو ہے وہ دیکھ کر وہ سارے احکامات ایک پرچی کے اوپر لکھ کر ہر کا جاتا ہے، پیغام دے کر آتا ہے جاتا ہے. یہ ساری کمانڈنگ آپ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص جو وہ دے رہے تھے اور بڑے ہی کامیابی کے ساتھ میں آپ نے اس کو جو ہے وہ فتح کے اندر تبدیل کیا. بہرحال جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ نصیحتیں ہیں کہ بیمار ہونے کے باوجود بھی جو وہ آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سپہ سالار پہلے تو بھاگا ہے اور بھاگنے کے بعد اس کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس طریقے سے بہت مال غنیمت ہاتھ آیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خطیر جو زمینیں وہاں کا علاقہ بھی فتح کی صورت میں اہل اسلام کو ملا، مسلمانوں کو ملا، اور پھر سعد بن ابی وقاص نے اس فتح کی خوشخبری لی اور مال غنیمت کو بھی جو ہے وہ مدینہ روانہ کیا. اور جو دین شریعت کے مطابق جو سورہ انفال کے اندر اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق اس مال غنیمت کی تقسیم مجاہدین کے اندر بھی جو اس کے اندر شریک تھے ان کے اندر کی گئی اور جو مال بیت المال کا حصہ تھا اس کو مدینہ روانہ کیا گیا اس خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ
اب جو ہے وہ ایران کا جو دارالسلطنت یا کیپٹل ہے مدائن، یہ سامنے تھا، کیونکہ دارالسلطنت کے اوپر قبضہ گویا کہ پورے ایران کے اوپر قبضہ تھا۔ تو اب یہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ تھا، اور جو نہر تھی گہرے پانی کی نہر، اس کے اندر جو پل تھا ایرانیوں نے اس کو توڑ دیا۔ اب جانا محال ہے، آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جسٹ ٹو امپاسبل، جا ہی نہیں سکتے آپ۔ اور اس کیپٹل کے اوپر، اس دارالسلطنت کے اوپر جو ہے وہ مار کا سر کرنا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیے ساجد بن ابی وقاص، اس مرد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی دے دی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مستجاب الدعوات تو آپ نے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فتح اور نصرت کی، اور اس کے اندر راستہ نکالنے کی، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے پورے لشکر کو لے کر جب آگے بڑھتے ہیں اور اس نہر کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام سے تمام صحابہ کرام جو اپنے گھوڑے جو ہے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، یہ گھوڑے جو ہے پانی کے اندر سے گزرتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں مدائن کے اندر، اور جب انہیں دیکھتے ہیں ایرانی، اس منظر کو جب دیکھتے ہیں، اتنے بڑے لشکر کو جب پانی میں سے گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر آتے ہوئے پل انہوں نے توڑ دیا تھا، تو گھبرا کے ایسی بھگدڑ مچ جاتی ہے، یہ دیو آ گئے، یہ دیو آ گئے، اور پورا شہر خالی کر دیتے اور پورا محل خالی کر دیتے، سناٹا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کچھ کیے ہوئے اہل ایمان کو، اسلام کو فتح دی۔ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، دشت کو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہے ایمان اللہ پر، یہ ہے توکل۔ ایسے اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اور صحابہ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سی کرامات ہیں جو صحابہ کرام کے ہاتھوں جن کا صدور ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نصرت کی، اس طرح سے مدد کی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ تھے صحابہ کرام، اللہ سے ان کا بھروسہ، ایمان، توکل، اللہ سے اچھا گمان، اور اسلام کے لیے ان کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ان کا جذبہ۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص جب داخل ہوتے ہیں محل کے اندر جو خالی ہو چکا ہے، ویکینٹ کر کے جا چکے ہیں، ایسے کئی واقعات اسلام کی تاریخ میں ہوئے ہیں، خیبر کے موقع پر ہوئے ہیں، ماضی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرعون اور موسیٰ کی صورت میں ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کر دیا فرعون اور اس کے حوارین کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کمزوروں کو پھر اس کا وارث بنایا۔ تو سورہ دخان کی وہ آیات پڑھتے ہوئے جو ہے وہ محل کے اندر داخل ہوتے ہیں سعد بن ابی وقاص، جو سورہ دخان کی آیت نمبر 25-26 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 25 سے لے کے کم ترکوا من جنات و عیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرین۔ وہ بہت سے باغات اور بہت سے چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے جو انہوں نے بہت ڈیکوریٹ کر کے آرام دے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تکلیف دہ مکان ہے، غریب کا مکان ہے، جھونپڑی ہے، نہ بستر ٹھیک سے ہے، نہ جو ہے وہاں پر آرام کی کوئی چیز ہے، گرمی کا موسم ہے تو گرمی سے بچنا مشکل، جاڑے کا موسم ہے تو جاڑے سے بچنا مشکل، مگر جو دولت مند ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر سارے آرام، سکون اور راحت کا سامان اکٹھا کر دیتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی راحت بخش چیزیں سب کو چھوڑ بھاگے ہیں لوگ، اسی کے ساتھ ساتھ وہ آرام کی چیزیں جن میں یہ عیش کیا کرتے تھے وہ سب کے سب جو وہ چھوڑ گئے، اور اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے محل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی زندگی اور سیرت میں ہمیں اس سے بہت سے مواقع ملتے ہیں کہ لائف جو ان کی زندگی میں ہوتا تھا اس کا انطباق اور اس کا ایپلیکیشن قرآن مجید کی کون سی آیت کر رہی ہے، نبی کی کون سی حدیث کر رہی ہے۔ اس قدر قرآن مجید کو جب تک آدمی پڑھا نہیں ہوگا کیسے عین اسی آیت کو لائے گا وہاں پر؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارا قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کیا ہے؟ ہماری اپنی زندگی میں کیا کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہمیں قرآن مجید کی کوئی آیت اس کے اوپر انتباہ کرنے کا
ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہاں پر اس سچویشن کے اندر قرآن مجید کی یہ آیت آتی ہے. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں، اور بیک ٹو بیک ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جو ہے وہ صحابہ کرام جس حالت کے اندر تھے ہم سب جانتے ہیں. ابو بکر صدیق جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر عین کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لہذا جو ہے وہ ایسی مثالیں بے شمار ہیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو علی بن ابی طالب جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کاندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھتے ہیں، لوگوں میں اعلان کرتے ہیں لوگ بتاؤ کہ سب سے بہادر کون تھا، ابو بکر صدیق یا وہ مرد مومن فرعون کے دربار میں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اور اس وقت جو ہے وہ جب فرعون کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اس وقت مومن اپنے ایمان کا اظہار کرتا اور کہتا ہے کہ تم صرف ایک شخص کو اس لیے قتل کیا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. یہی آیت کو ابو بکر صدیق نے اس وقت جو ہے وہ کعبہ کے اندر پڑھا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ، اور وہی بات علی بن ابی طالب. ایسی مثالیں بہت ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر کوشش چینی کی جائے. یہی تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا ٹیلنٹ، اپنی راتیں، اپنا دین، اپنا خون جلائیں ان کی زندگیوں کو جاننے کے لیے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. آج اگر ہم ان کی زندگی کو جاننے کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتوں کو لگائیں، یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لہٰذا جو ہے وہ اس طرح سے آپ وہاں پر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں شکریانہ کی، اور اس کے بعد محل میں داخل ہونے کے بعد ایک صحن کے اندر آگے بڑے تھے، اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکرانہ ادا کرتے ہوئے آپ یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. اور بعض میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے 8 رکعت نمازیں پڑھی ہیں بطور شکرانہ کے. بہرحال یہ چیز اسامہ بن زید سے بھی ثابت ہے. سجدہ شکر جب ابھی تو جب آپ لوٹے مدینہ تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کیا کہ سجدہ شکر ادا کیا. اور یہ سعد بن ابی وقاص کی جب قادسیہ کے اندر یہ مدائن فتح ہوا تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ شکریانہ کے طور پر جو ہے وہ نماز ادا کی ہے. لہذا اس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر اس فتح کو حاصل ہونے کے بعد اطراف کے اندر کئی ایسے علاقے تھے جو اس کو یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے، اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ فتح ابھی ملی. اس لیے کہ ایک اصول یہاں پر ہے، وہ یہ ہے یاد رکھنے کی کہ شترمرغ کا جس نے شکار کیا وہ کسی بھی پرندے کا شکار کر سکتا ہے، وہ مشکل ہے. جب دارالسلطنت فتح ہو گیا تو اطراف کے چھوٹے چھوٹے کئی علاقے تھے، ایک کے بعد ایک سب کے سب سرنڈر ہوتے گئے اور فتوحات ملتی گئی. تو یہ فاتح قادسیہ ہیں سعد بن ابی وقاص، فاتح ایران ہیں سعد بن ابی وقاص، فاتح عراق ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. جملہ ہے، حلوان ہے، موصل ہے، تکریت ہے، اور عرب کا عراق کا وہ علاقہ جو عرب جہاں پر تھے ان تمام علاقوں کو انہوں نے فتح کیا صحابہ کرام نے. اور پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب نے انہیں مزید جو ہے وہ آگے فتوحات کو ایکسٹینڈ کرنے سے روکا بھی. اب یہ ایک اصطلاح میں اگر ہم کہیں تو اس کو کہتے ہیں اسلامائزیشن. اسلامائزیشن آپ ایک مثال سے سمجھیں گے کہ جیسے ہندوستان میں اسلام آیا تو ایک اسلام وہ آیا جس کو صحابہ کرام لے کر آئے، ایک اسلام وہ آیا جس کو تبع تابعین لے کر آئے. یہ زیادہ تر سمندر کے کنارے پہ آیا ہے. اوریجنل اسلام جو عرب سے ڈائریکٹ آیا ہے، چاہے حیدرآباد کے ساحل پہ ہو، چاہے تھانہ کے ساحل پہ ہو، چاہے مالابار کے ساحل پہ ہو، کیرلا میں ہو، ساؤتھ میں ہو، جو سمندر کے راستے سے آیا وہ مدنی اسلام تھا. مگر جو ماورا النہر سے ہو کر ایران اور ایران ادھر سے ہوتے ہوئے آیا تو ظاہر سی بات ہے فقہی اسلام تھا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تصوفی بھی اسلام تھا. یہ تو اس کے اندر بہت سی آلائشیں جو ہے وہ دیگر مذاہب کی جو ہے وہ اپنے آپ شامل ہوئی ان تعلیمات کی. اب نتیجے کے طور پر جو ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی تبلیغ کے ذریعے سے تو پہلے کیا کرتے تھے؟ بھجن گاتے تھے. اب کیا کیا انہوں نے؟ اس کی جگہ پر قوالی لیا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی انہوں نے صرف اس کو ماڈیفائی کیا، اس کو نئے فارم کے اندر لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک
اسلام کے اندر یہ نئی نئی چیزیں جو داخل ہوتی گئی، پھر اس کے اندر رقص بھی آ گیا، اس میں سما بھی آ گیا، اس کے اندر حال بھی آ گیا، اس کے اندر قوالی بھی آ گئی، اس کے اندر غیر اسلامی کلام بھی آ گیا، اور پھر اس کے اندر مراقبے بھی آ گئے، اجتماعی مراقبے بھی آ گئے، اجتماعی ذکر بھی آ گئے. یہ ساری چیزیں یہ جو ماورا النہر کے راستے سے جو اسلام آیا اس کے اندر یہ باقی رہا. مگر جو پیورٹی دیکھنے کو آج بھی ملتی ہے وہ وہ علاقے ہیں جو سمندر کے کنارے کے ہیں اور جو ڈائریکٹ پیور اور صافی اسلام آیا تھا تابعین کے حوالے سے، تابعین اور صحابہ کے حوالے سے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اسلام عین اللہ، اس کے رسول قرآن اور سنت کے مطابق اور قریب نظر آتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ عمر بن الخطاب نے کیوں روکا آگے اب مزید فتوحات کو یہ کرنے کے لیے کہ اس کا مقصد اب سمجھ میں آئے گا ہم کو. اور ایسی مثالیں بہت ہیں. جب ہم خلفاء راشدین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھتے ہیں تو اس کے ایک جگہ کے بعد روک دیا گیا کہ ابھی اسٹاپ اٹ. اب جو چیز آئی ہے اس کا اسلامائزیشن، یعنی یہاں کے لوگوں کی تعلیم، ان کا تزکیہ، ان کی تربیت صحیح طریقے سے اسلام جان جائیں، آزاد نہیں چھوڑ دینا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک نیو کمر آج اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا اگر بندوبست نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا کیا حال ہوگا. یہی پوری کی پوری قوموں کا حال ہوتا ہے. ان کی نہ تربیت ہوتی ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے صحیح سے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ فتح کرتے چلے جاؤ اور پھر ظاہر سے زیادہ پیچھے وہی کا وہی معاملہ رہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اب یہاں پر جو ہے وہ استحکام، اسٹیبلشمنٹ اور اسلام کی جو روح ہے تعلیم اور تربیت، ایک طرف فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، دوسری طرف تعلیم، تربیت، تزکیہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دونوں چیزیں یہ صحابہ کی زندگی میں مسلسل، جس کو اقبال نے نقشہ کھینچا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. مگر یہ سیل رواں کیسے بڑھتا تھا؟ بڑے فتح ہوا علاقہ، اس کے بعد وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی تعلیم تربیت کے لیے مدینہ سے بھیجے جاتے تھے صحابہ کرام، جو عالم ہوتے تھے، جو قاری ہوتے تھے، جو جانکار ہوتے تھے، پھر وہاں پر وہ رہتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام مدینہ میں تو مدفون نہیں ہیں. انہوں نے جس جگہ کو پایا وہیں پر لوگوں کی تعلیم اور تربیت اور تزکیے کے اندر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا. تو ظاہر سی بات ہوگی اس طرح سے عمر بن الخطاب نے جو ہے آپ کو روکا اور پھر مزید جو ہے وہ وہاں کا آپ کو والی بھی مقرر کیا. جتنے علاقے فتح ہوئے تھے اس کا والی، اس کا گورنر آپ کو مقرر کیا. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے وہاں پر اپنی ایڈمنسٹریشن کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو دکھایا ہے. اب جو انسان جو ہے وہ شوق رکھتا ہے وہ دیکھے سعد بن ابی وقاص نے اپنے ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو وہاں پر کس طریقے سے استعمال میں لائے ہیں. اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک حصہ ہے. اللہ کے نبی کا زمانہ بھی اس سے خالی نہیں ہے. ہم سیکھیں گے کہاں سے؟ صحابہ کا زمانہ بھی اس سے خالی نہیں ہے کہ جو نیو کمر اسلام کے اندر آتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں ایک ایسا مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوں گے، ہسٹری ریپیٹ اٹسیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. تو لہذا اللہ کے نبی جو مدینہ کے اندر آئے ہیں تو عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹکڑا تھا، اسلام میں آیا تھا، شہادت دیتا تھا. اللہ نے ان کو جھوٹا کہا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی، جو منافقین آ کر آپ کے پاس کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، بات سچی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے. ابھی عبداللہ ابن ابی اور اس کے لوگوں کو کیا پریشانی تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ اس کا تاج بن کر تیار تھا مدینہ کے اندر، اور پھر کے لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ اب یہ جو ہماری ہم آپس میں لڑ کر کمزور ہو رہے ہیں، اگر ہم بادشاہ بن جائے تو ٹرائبل سسٹم کنورٹ ہونے جا رہا تھا بادشاہی نظام میں. اور ہسٹری یہی ہے، ٹرائبل سسٹم ہے. پہلے آدمی کھانا بدوشانہ زندگی گزارتا تھا، پھر کھیتی باڑی سیکھی، دریاؤں کے کنارے آباد ہونے لگا، بڑی بڑی آبادیاں وجود میں آنے لگی. مصر کے اندر دریائے نیل کی سیویلائزیشن، ہند کے اندر گنگا جمنا کی سیویلائزیشن، دریائے سندھ کی سیویلائزیشن، عراق کے اندر بجلا اور فرات کی سیویلائزیشن. یہ ساری دریاؤں کے کنارے وافر مقدار میں پانی اور اس کے بعد زرخیز زمین. لوگوں نے نہیں بسنا، کھانا بدوشانہ زندگی ختم ہو گئی، آبادی بڑھنے لگی. تو ٹرائبل سسٹم وجود میں آیا. ٹرائبل سسٹم کے بعد نیکسٹ جو ہے بادشاہی نظام دنیا کے اندر آیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اب یہ ٹرائبل سسٹم بادشاہ میں بس کنورٹ ہونے کو تھا اور اس کا تاج بن کر تیار تھا. اور عین اس وقت اللہ کے نبی ہجرت کر کے آتے، اس کا سارا کے سارا سپنا دھڑا کا دھڑا رہ گیا. اب یہ پریشان ہو گیا.
اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی میجورٹی جب نبی کے ساتھ ہے تو مخالفت کر کے فائدہ نہیں، ڈپلومیسی کا تقاضا یہ کہ انہی کے ساتھ مل جاؤ، اور جب موقع ملے گا تو پھر دوبارہ بادشاہ بننے کا سپنا لے کر وہ جی رہا تھا، اور جیا اور اسی کے اندر وہ مر بھی گیا، اس کا ٹولہ بھی ساتھ میں تھا۔ نبی کی زندگی میں کتنا نبی کو تکلیف پہنچائی، واقع کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیشہ خانہ جنگی کرنے کی صورتحال کس نے پیدا کی؟ یہود کی مدد سے، یہ گروپ تھا۔ تو جب نبی کے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں تو قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے مسلمانوں کے اندر، تو مسلمان اس کو ڈیل کیسے کرے گا جب ایسے حالات آئیں گے؟ تو جب تاریخ کے اندر اوراق بالکل خالی ہوں گے تو سیکھے گا کیسے؟ تو صحابہ کرام نے بھی اس کو ڈیل کیا ہے، ایسے معاملات کو ڈیل کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے اوپر کوفہ کے لوگوں نے اعتراضات کی ایک جھڑ لگا دی، جھوٹے الزامات کی۔ اتنے بڑے صحابی رسول، ایک عجیب ان کا مقام ہے، جو ہے ہر گلیرا رنگ و بو دیگرس، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور اپنا رنگ ہوتا ہے، اور اپنی خوشبو میں اور اپنے رنگ میں اس کا کوئی دوسرا ثانی ہوتا نہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اختتام پر جب ہم پہنچیں گے تو ہم جان لیں گے کہ کیا مزاج تھا آپ کا، زاہدانہ اور راہبانہ مزاج کس طرح کا تھا آپ کا۔ رہبانیت سے مراد وہ نہیں جو تصور نصرانیت کا، زاہدانہ مزاج۔ ہم ابھی اس کے دلائل ثبوت ہمارے پاس میں آئیں گے۔ بہرحال جو ہے وہ اس کے بعد کوفہ کے لوگوں نے الزامات لگائے عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں، اور کہا کہ نماز بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھاتے نہیں ہیں، ایسی بہت سی باتیں ان کے بارے میں کہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ عمر بن الخطاب نے ان کو معزول کیا، جیسے خالد بن ولید کو کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو، مینجمنٹ، ڈپلومیٹک ریزنز ہوتے ہیں۔ عمر بن الخطاب خود کتنی بار آپ نے اعلان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے اوپر جو الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ نے معزول کیوں کیا؟ تقاضا تھا، اسلام کے مقام کے اندر یہ تقاضا تھا۔ تقاضا کیا تھا کہ یہاں پر اگر سعد بن ابی وقاص کو وہاں پر رکھا جائے تو ایسی صورت کے اندر یہ نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو شریر اور فتنہ انگیز لوگ ہیں ان کو ایک موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ریزن موجود ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام خلفائے راشدین شفٹ کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص کو اگر وہاں سے نکالا تو کسی اور جگہ کی ذمہ داری دے دی، ان کو یہاں سے ہٹایا تو کسی اور جگہ کی، کیونکہ ایسے ایلیمنٹس ہر جگہ پر ہوتے تھے، اور کوفہ تو اس کے لیے مشہور ہی تھا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو آپ نے معزول کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ان کی جگہ پر جو ہے وہ دوسرے صحابی رسول کو وہاں کا جو ہے وہ گورنر مقرر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک صحابی رسول کو سعد بن ابی وقاص کے ساتھ میں روانہ کیا اس کی انکوائری کے لیے، کراس ویریفیکیشن کے لیے، خود وہی کوفہ روانہ کیا انکوائری کے لیے، کراس ویریفیکیشن کے لیے۔ یہ جو بورڈ تھا، یہ جو کمیٹی تھی، سعد بن ابی وقاص بھی اس کے اندر ہیں، تاکہ دو فریق سامنے رہیں، الزام لگانے والا اور جن کے اوپر الزام لگایا گیا۔ ہر مسجد، ہر بستی میں جاتے تھے، سب جگہ سے جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص پر لگائے گئے الزامات جو وہ نیل ثابت ہوئے، زیرو ثابت ہوئے، سوائے ایک مثال کے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص نے ابو سادہ اس کا جو ہے وہ لقب تھا، تو یہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ ان کے تعلق سے الزامات اس نے دہرایا، تو اس پر سعد بن ابی وقاص نے، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، مفصل یہ واقعہ موجود ہے، اور بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الاذان میں لائے ہیں، اور کتاب الاذان کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نماز ویسے ہی پڑھاتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کے جو الفاظ ہیں، میں نماز ویسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے کچھ نمازوں کا حال بتایا کہ عشاء کی نماز کے اندر میں پہلی 2 رکعتیں طویل پڑھاتا ہوں، بعد کی 2 رکعتیں مختصر پڑھاتا ہوں۔ عمر بن الخطاب نے اور سب نے اس کی تائید کی، جیسے اللہ کے نبی کا حکم ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو بالکل جو ہے وہ اس کے سارے الزامات غلط ثابت ہوئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اے اللہ، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ اگر جھوٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کو معلوم ہے کہ جھوٹا ہے، مگر آپ دیکھیں دعا مانگنے کا انداز، ایک یہ ہے کہ سننے والوں کے لیے بھی
اور یہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کرنا، جھوٹا نہیں ہے تو زیادتی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو معلوم ہے کہ جھوٹا ہے، کہتے اللہ اگر یہ تیرا بندہ اگر جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت لمبی عمر دینا، اس کو عمر لمبی دینا، عمر اس کی دراز کرنا اور اس کی حرمت اور فقیری کو بڑھا دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اس کے بعد دیگر آفتوں میں گرفتار کرنا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ لوگوں سے کہا کرتا تھا بہت بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنی عمر اس کی دراز ہو گئی کہ یہ جو آبروئیں تھی یہ لٹک کر جب آنکھوں کے اوپر گر جاتی تھی، ایسے دکھتا نہیں تھا اس کو کچھ، بہت لمبی عمر۔ اور اس کے بعد سٹیا گیا تھا، اتنا سٹیا گیا تھا کہ آنے جانے والی لڑکیاں اور عورتوں کو چھیڑتا تھا، اور پھر بچے وغیرہ اس کو مارتے رہتے تھے۔ اس بڑھاپے کے اندر بھی اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ اصابتنی دعوت سعد، میں جو اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں سعد کی دعوت کی وجہ سے، یعنی دعا کی وجہ سے، جو میرے لیے انہوں نے دعا کی، ہم لوگ اس کو بد دعا کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ، اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی جو اللہ کا بندہ ہے، مخلص ہے، اس کے اوپر بہتان اور الزام لگانے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے۔ ہمیں نصیحت ملتی ہے، وہ اگر بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات، اس کے اوپر تہمت، اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے وہ شگوفے چھوڑنا، اس کے بارے میں باتیں کرنا، یہ سب سعد بن ابی وقاص کے بارے میں انہوں نے کیا۔ بہرحال جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بالکل تنہائی کی زندگی بسر کی، عمر بن الخطاب کے پورے دور کے اندر معزولی کے اندر تنہائی کی زندگی بسر کی، بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ اور جب عمر بن الخطاب کے اوپر قافلانہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین کون ہوگا، تو پھر وہ ہم عمر بن الخطاب کی جب سیرت کو ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت دیکھا تھا تو 6 صحابہ کا آپ نے ایک بورڈ بنایا، اور 6 کے 6 عشرہ مبشرہ تھے۔ اگرچہ کہ عشرہ مبشرہ میں سے اور بھی صحابہ موجود تھے، مگر وہ کہیں نہ کہیں عمر بن الخطاب کے بنو عدی قبیلے سے قریب ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو اس میں شامل نہیں کیا۔ اگر تمہیں مشورے کی ضرورت پڑے گی تو میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو شامل کر لینا مشورے میں، اگر تم کو ضرورت محسوس ہو تو، مگر وہ دار نہیں ہوگا خلافت کا کہ باپ کے بعد بیٹا۔ تو لہذا جو ہے وہ 6 لوگ تھے، اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو ابو بکر کے داماد بھی ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اب 6 لوگ ہیں، آپ نے نصیحت کی کہ یہ 6 میں سے کوئی ایک بنے گا، ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دو، جب تک کہ فیصلہ کر کے نہ نکلے اپنی عمارت کا، اس وقت تک یہ کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد پہرا دینے کے لیے کچھ صحابہ کی ذمہ داری پورا انتظام کرتے، یعنی دنیا سے جانے سے پہلے کتنی فکر ہے عمر بن الخطاب کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس طرح سے زندگی نہیں گزارنا کہ 3 دن 3 راتیں تمہارے اوپر گزرے اور تمہارا کوئی امیر نہ ہو، تمہارا کوئی قائد نہ ہو، اس کے بغیر زندگی نہیں گزارنا۔ لہٰذا اتنا اس کو اہمیت دیتے تھے صحابہ کرام کہ اس کے بعد اتنی مرض کی حالت میں اور زخمی ہونے کے باوجود بھی انہیں فکر ہے کہ میں اس طرح سے اللہ سے جا کر نہ ملوں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں کہ ان کا کوئی قائد نہ ہو۔ لہٰذا جو ہے اس کے بعد صحابہ کرام بھی دیکھیے، ایڈمنسٹریشن دیکھیے، مینجمنٹ دیکھیے۔ اب 6 لوگ ہیں تو اختلاف آ رہا ہوگا، اوپینین کا ڈفرینسز میں کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، 6 لوگ ہیں تو لہٰذا اس میں سے 3 لوگ ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف جو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ رائے کو کم کرنے کے لیے کم لوگ اس رائے میں شامل ہو، اس لیے ہم لوگ ان میں سے اگر آدھے لوگ 50% لوگ اس سے جو ہے دستبردار ہو جائے تو پھر آسانی پیدا ہوگی ایک اس سے۔ تو لہٰذا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس سے دستبردار کرتا ہوں، اور میں جو رائے عثمان بن عفان کی وہ میری بھی رائے ہے، یعنی 6 رائے ابھی 3 میں کنورٹ ہو گئی، جو عثمان بن عفان رائے دیں گے وہ میری رائے ہے۔ زبیر بن عوام نے کہا کہ جو علی بن ابی طالب کی رائے ہوگی وہ میری بھی رائے ہوگی، میری کوئی الگ رائے نہیں ہوگی۔ اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ جو رائے عبد الرحمن بن عوف کی ہوگی وہی رائے میری بھی ہوگی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اب رائے جو ہے وہ 50% کے اندر رہ گئی۔ اب اس کے عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو خلافت کے اس منصب سے دستبردار کرتا ہوں۔ اب میں تم دونوں سے پوچھتا ہوں، علی بن ابی طالب سے کہا اور عثمان بن عفان سے،
اگر میں عثمان ابن عفان کو امیر مقرر کروں تو تم اس کی اطاعت کرو گے. علی بن ابی طالب سے کہا کہ اگر میں عثمان ابن عفان سے کہا کہ علی بن ابی طالب کو میں امیر مقرر کروں تم ان کی اطاعت کرو گے. اس کے بعد آپ نے عشرہ مبشرہ سے، صحابہ سے، غلاموں سے، بازار ہر ایک سے رائے لی اور میجورٹی جو ہے وہ عثمان ابن عفان کے حق میں جو ہے وہ یہ بات آئی تو آپ نے پھر ان کو ڈکلیئر کیا اور اس طریقے سے جو ہے عثمان بن عفان نے جو ہے وہ عمارت سنبھالی. تو اس وقت بھی آپ دیکھیے سعد بن ابی وقاص کا رول کتنا اہم ہے اور اس کے اندر کتنا ایثار، کتنی قربانی ہے. اس کے بعد جو ہے چونکہ معذوری کے بعد سے آپ کو ذلت نشینی کی زندگی گزار رہے تھے، حتیٰ کہ عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ تنہا ہی رہنے لگے، منصبوں سے دور، عہدوں سے دور، بالکل انٹرسٹ. کتنی بار لوگ آپ کو آ کر کہتے تھے چونکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، بڑا منصب آپ کا تھا کہ لوگ منصب لے رہے ہیں، عہدے لے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے آپ سے پیش کرتے ہیں؟ تو اس پر آپ کبھی بھی اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں دکھاتے تھے. حالانکہ آپ نے خلفائے راشدین سے مسلسل جو ہے وہ بلا توقف ہر ایک کے اوپر آپ نے بیعت کی. کبھی آپ کو سنگل ریکارڈ نہیں ملے گا کہ کوئی توقف آپ نے کیا ہو. ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن الخطاب ہو، عثمان بن عفان ہو، علی بن ابی طالب ہو، کوئی توقف آپ نے نہیں کیا. بڑی زاہدانہ مزاج آپ کا تھا، بہت زاہدانہ مزاج تھا. لہذا جو ہے وہ اس کے بعد جب جنگ جمل، جنگ صفین کا دور آیا تو ہم کو معلوم ہے صحابہ کرام 3 گروہ کے اندر تھے. اس میں سے ایک تھے جو بالکل اس سے علیحدہ رہے تھے، ان میں سے سعد بن ابی وقاص بھی تھے. تو لوگ جب آپ کو آ کر کہتے تھے کہ علی بن ابی طالب ایک طرف ہے اور طلحہ اور زبیر ایک طرف ہیں، تو لہٰذا اس وقت جو ہے وہ لوگ آپ کو آ کر کہتے تھے کہ کیوں نہیں آپ علی بن ابی طالب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے یا ان کے ساتھ کھڑے. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ، مجھے ایسی شمشیر بتاؤ جو جنگ کے وقت، جب شباب کے اوپر ہو جنگ، اس وقت جو ہے وہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہو. تلوار کو نہیں دیکھنے کی، جو سامنے آیا اس کو قتل کر دی. ایسی کوئی تلوار ہے تو بتاؤ مجھے جو فرق کرنا جانتی ہو کافر اور مسلم کے درمیان. تو بہرحال آپ نے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی پارٹیسپیشن کیا نہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ خاموش رہ کر، علیحدہ رہ کر، حتیٰ کہ آپ دیکھیے مدینہ سے 10 میل کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ عقیق نامی ایک دیہات ہے، وہاں پر رہتے تھے آپ. مدینہ سے دور 10 میل دور ایک عقیق نامی دیہات ہے. جب میں نے اس کو پڑھا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ انشاءاللہ اللہ جب لے جائے گا تو انشاءاللہ یہ جگہ میں دیکھ کر آؤں گا. تو اس طرح سے اس دیہات کے اندر آپ رہتے تھے اور بالکل بکریاں چرا کر، اونٹ وغیرہ چرا کر اپنی زندگی جو ہے گزار رہے تھے. کوئی کرسی، کوئی عہدہ، کوئی اقتدار سے دور اپنے آپ کو رکھا. لہٰذا جو ہے وہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ اس طرح کے آج جو بھی معاملات ہیں تو آپ کیوں نہیں کسی عہدے اور کوئی منصب جو ہے وہ، جبکہ لوگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ایسی صورت کے اندر آپ نے اپنے بیٹے کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا کہ خاموش رہو. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستغنی اور پرہیزگار بندوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. یعنی آپ کی خواہش یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے. اس کے لیے محبوب بندہ بننے کے لیے عہدوں سے، کرسیوں سے، منصبوں سے دور رہنا، اپنے دل کو بے نیاز کر دینا. مجھے نہیں چاہیے کرسی، مجھے نہیں چاہیے عہدہ، ضرورت پڑے گی ایک مزدور کی طرح کام کروں گا، ضرورت پڑے گی جو کام ہوگا دین کا وہ کروں گا، مگر مجھے کوئی پوسٹ، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. اس کو رسا کشی کے اندر وہ اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے، مستغنی ہے ان کا دل. لہذا جو ہے وہ اس پر جو ہے آپ دیکھیے کہ مستدرک حاکم کے اندر ہے، خود سعد بن ابی وقاص کی بیٹی کہتی ہیں کہ جو بہت قریبی تھے سعد بن ابی وقاص سے، ان سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 راتیں جو ہے وہ مسجد کے اندر گزاری اور اس کے بعد آپ نے کہا اے اللہ اس دروازے سے، مسجد کی طرف جو دروازے کا اشارہ کیا، اے اللہ اس دروازے سے اپنے اس بندے کو بھیج جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اور ادھر سے اس دروازے سے سعد بن ابی وقاص انٹر کرتے ہیں. خاموش رہو بیٹے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو مستغنی ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے، عہدے کی لالچ نہیں، منصب کی لالچ نہیں. ایک مومن ہمیشہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی کو عہدہ دیا گیا اس کے گردن کے اوپر تلوار رکھ دی گئی، آخرت میں اس کا جواب دہی ہے. آخرت میں اس سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کرنا کبھی بھی کسی مسلمان کا شیوا نہیں رہا
کسی صحابی کا شیوا نہیں رہا اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کرنا، یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے، آخرت میں جواب دہی کی بات ہے. اس کے گردن پہ تلوار رکھ دی گئی. لہذا جو ہے وہ اس طرح سے جب آپ کا آخری وقت آیا ہے، 55 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو آپ کا سر جو ہے وہ اپنے بیٹے مصعب کے سینے کے اوپر ہے اور بیٹا رو رہا ہے. بیٹا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے والد کی حالت کو دیکھ کر. 80 کراس کر گئی تھی آپ کی عمر. کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا. اللہ سے گمان دیکھیے آپ، اللہ سے گمان دیکھیے آپ، اللہ کے رسول کی بات پر یقین دیکھیے آپ. جنت کی بشارت دی تھی. بیٹے کیوں روتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا، میں جنتی ہوں. اللہ کے رسول نے جو خوشخبریاں دی تھی جن صحابہ کو، ان میں سے یہ بھی تھے کہ میں جنتی ہوں، اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا. یہ اللہ پر توکل، یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، یہ ایمان بالرسالت کے اوپر یقین کہ نبی نے کہا ہے جنتی تو پھر ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہیں بچوں کو. اس صندوق کی طرف کہتے اس کو کھولو. اس کو کھولا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف ایک جبہ ہے. اس صندوق میں صرف ایک جبہ تھا. کہتے ہیں کہ یہ جبہ میں نے بدر کے دن پہنا تھا، غزوہ بدر کے دن یہ جبہ میں نے پہنا تھا. لہذا میں نے اس کو آج کے لیے ہی سنبھال کے رکھا تھا. لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو جو بھی کفن کے لیے کپڑا استعمال کرو گے، جیسے ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی آتا ہے، تو کہا کہ یہ اس کے اندر مجھے کفنانا، میں نے اسی کے لیے اس کو رکھا تھا جس کو آپ نے غزوہ بدر کے اندر استعمال کیا تھا. لہٰذا جو 78 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ آپ کی وفات ہوتی ہے، اور مدینہ سے 10 میل دور عقیق نامی ایک دیہات ہے، وہاں پر آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور وہاں سے کندھوں پر آپ کے جنازے کو لایا جاتا ہے مدینہ کے اندر. اور مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. جو بھی امہات المؤمنین اس وقت موجود تھی سب نے نماز جنازہ سعد بن ابی وقاص کا پڑھا، اور بقیع کے قبرستان کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. یہ آخری مہاجر صحابی ہیں، مطلب دنیا میں نہیں، دنیا میں ان کے بعد بھی مہاجر صحابہ تھے، مگر یہ وہ آخری مہاجر صحابی ہیں جو مدینہ کے اندر دفن ہوئے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی مہاجر صحابی مدینہ کے اندر دفن نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے محبوب بندے کی محبت کو ہمارے دلوں میں رچا دے، کھبا دے، بسا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر ہمیں ان کا دیدار، ان سے مصافحہ، ان سے گفتگو، اور انہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کہنے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سعد بن ابی وقاص، یہ کہنے کا موقع اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.